अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को साथ खैरियत के रखे, अपने अपने घरों में शादोआबाद रखे। मैं हफ्सा शहरियार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, जो कि कंटिन्यू हो रहा है पार्ट 2 ऑफ माई स्टोरी, जिसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था गुज़िश्ता दिन में। और काफ़ी लोगों के फ़ीडबैक्स आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन हर एक चीज़ से और हर एक आप लोगों की राय से यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक अभी हुआ हमारे साथ एक भंड, जो कि एक्चुअली मैंने उसका पार्ट 2 भी रिकॉर्ड किया था और मैं मोबाइल की अभी सफाई कर रही थी और मुझे उसकी एडिटिंग अभी करनी थी, और वो होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला कि वो हो चुका है डिलीट। तो भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब एक बेड़ा उठाया है तो ये तो होगा, तो फेस तो करना है और सब्र भी करना है, क्योंकि ये किसी भी काम के नए काम की शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसको आपको फेस करने पड़ते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ इट। कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के हवाले से, जहां मैंने आपसे तज़किरा किया था अपने वीडियो के अंदर कि एक सेकंड मैं ज़रा पंखा चला लूँ। जी, मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि मैं बिना पंखे के बैठी हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको अपने एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में भी शेयर करूँगी आपसे, और जो मेरा करियर रहा, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन रही हूँ, तो मेरे जॉब के हवाले से भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे कुछ आप लोगों से अपनी जो है वो सजेशंस भी चाहिए थी, और वो किस हवाले से थी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, जहाँ तक बात रही मेरी एजुकेशन की, तो एजुकेशन मैंने जो मैट्रिक है वो किया था सिविक स्कूल से। सिविक स्कूल बेसिकली लोकेटेड है गुलशन चौरंगी पे, जो कि हमारे घर के काफ़ी करीब है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। सो गुलशन चौरंगी पे जो सिविक स्कूल है, सो मैट्रिक मैंने किया सिविक स्कूल से, और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया पीएफ गर्ल्स कॉलेज से। वहाँ से क्लियर करने के बाद जब मेरे बैचलर्स की बारी आई, तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से मुझे अपनी एजुकेशन को सेकंड प्रायोरिटी पे लेके जाना पड़ा, और मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी टू हेल्प माय पेरेंट्स। अब हुआ ये कि जो मेरे फादर थे, जो मैंने आपको बताया था कि वो सऊदी अरब में रहे थे, तो जब वो वापस आए तो यहाँ पर दोबारा से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना पड़ा। कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से हमें एक टफ़ टाइम देखना पड़ा, और उसी रीज़न की वजह से जो है वो मुझे जॉब करनी पड़ी अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए। और वहाँ से जो मेरा करियर की जो शुरुआत हुई, और वो एंड अप हुई अभी लास्ट ईयर में, एंड ऑफ लास्ट ईयर ऑलमोस्ट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये तकरीबन बनता है 18 से 20 साल, और इस 20 साल में मैंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, जिसमें एफएमसीजी भी शामिल है, जिसमें कॉर्पोरेट जो टेक कंपनी है वो भी शामिल है, और जिसमें आईटी इंडस्ट्री भी शामिल है। तो बहुत कुछ सीखा इस दौरान, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम किया, जिसमें ऑपरेशंस भी था, मार्केटिंग भी थी, एचआर भी था। तो बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात भी बने। बहुत सारे लोगों से कुछ ऐसी आपके थोड़े ताल्लुकात ऐसे हो जाते हैं कि मैं इन अ सेंस ऑफ बुराई नहीं कह रही, लेकिन यह है कि आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ये मामला रहा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी और मुझे सजेशन भी चाहिए था कि मैं लास्टली जो मेरे 5 to 6 ईयर्स थे जो मेरा करियर था, तो आई वाज़ वर्किंग इन एचआर फील्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड। तो इसमें एक सेगमेंट होता है जो कि काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट था। और इसमें होता ये था,
اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ کمپنی کے امپلائیز جس کو کوئی پرابلم ہے, کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتا ہے, ویدر اٹس پرسنل اور پروفیشنل اور ریلیٹڈ ٹو دا کمپنی اور کسی بھی حوالے سے, تو ہمارا کام کاؤنسلنگ کے ایز اے کاؤنسلر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی اس کے پرابلمس اس کو آ رہے ہیں اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کو سولوشن کی طرف لے کے جائیں, اور اس کو لے کے جائیں اس کی جو پازیٹیو تھاٹ ہے اور پازیٹیو ڈیسیجن میکنگ کے اندر اس کو ہم کنورٹ کریں. تو یہ ہمارا کردار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کامیابی ملی, کہیں کہیں فیلیئرز بھی تھے. بیچ میں ایک کمپنی تھی جہاں سے مجھے باقاعدہ نکالا گیا تھا, لیکن جس وجہ سے نکالا گیا تھا وہ پروف نہیں ہو سکا تھا, لیکن چونکہ بات عزت پہ آ گئی تھی تو وہاں سے مجھے چھوڑنا پڑا. لیکن جب میں نے وہاں سے چھوڑا ہے تو وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ جب تک کچھ ہمیشہ ہر کچھ اچھا نہیں ہو سکتا, تو فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, اور فیلیئرز ہوتے ہیں تبھی آپ کو جب آپ کچھ اچھا اچیو کرتے تو اس کی قدر ہوتی ہے. تو بیسکلی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ایسا ہو کہ میں چونکہ میں کاؤنسلنگ بھی کرتی رہی ہوں لوگوں کی, اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کارپوریٹ ریلیٹڈ ٹریننگ بھی میں ڈفرینٹ کمپنیز میں ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں دیتی رہی ہوں. تو would any one of you require me to share some corporate training material on my channel؟ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو, کیونکہ یہ ایسا اسپیسیفک ٹاپک ہوگا جس کی شاید اگر 20 لوگ ہیں میرے چینل پہ تو شاید 3 کو ریکوائرڈ ہو یا 4 کو ریکوائرڈ ہو, باقی کو ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا مجھے وہ ٹریننگ مٹیریل ٹریننگ کانٹینٹ ڈالنا چاہیے. یہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے آئی وڈ ٹرائی کہ میں کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی بنا کے ڈالوں. ویسے تو یوٹیوب ہر طرح کے ٹاپک سے بھرا پڑا ہے, ہر طرح کے, لیکن ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے کہ ہر شخص جس نے موٹیویشنل ویڈیوز ڈالی ہوتی ہیں نا, اس کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس نے اپنے اپنے حساب سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں, اور جتنا زیادہ ان ایکسپیرینسز کو ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے, تو آپ کو اتنی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کو اور دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کچھ اپلائی کرنے جاتے ہیں یا امپلیمنٹ کرنے چاہتے ہیں, تو آپ کو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ آپ کے پیچھے کہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر وہ آپ کو ایک دم سے کلک ہوتی ہیں کہ یار یہ اگر ایسا تھا تو یہ ایسے ہو سکتا ہے, یا اس چیز کو ہم اگر اس طرح کریں تو شاید بہتر ہو سکتا ہے, یا میں اگر اس طرح نگیٹو سوچ رہی ہوں یا سوچ رہا ہوں, اگر میں اس کو اس طرح سے سمجھوں تو ہو سکتا ہے میری سوچ میں کوئی بہتری آئے. تو یہ مجھے ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھنی, تو اس حوالے سے مجھے سجیشنز یا فیڈ بیک اگر آپ کا کوئی مجھے کامنٹس باکس کے تھرو ملتا ہے, جو کہ میں ڈیفینیٹلی چاہوں گی کہ مجھے ملے, کیونکہ اوبویسلی میری کوشش جو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں چینل مجھے یوٹیوب کا آئی ایم ناٹ دا ایکسپرٹ آف یوٹیوب, مجھے نہیں پتہ ابھی بھی کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے, اس کے کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں, مجھے بالکل کچھ نہیں پتہ. لیکن بس کیا سوچ کے کیا کہ ایک ریلیشن شپ مجھے آپ لوگوں سے بنانا ہے, اور جو کچھ میں نے اپنی لائف میں سیکھا ہے, بہت چھوٹی سی لائف ہے, بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کو مجھ سے کہیں زیادہ ایکسپیرینس ہو, تو یقیناً میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کریں کامنٹ باکس کے اندر, اور ہم بھی شیئر کرتے ہیں اور ہم بھی سیکھتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. تو لیکن اچھا, ایجوکیشن میری جب میں نے جاب کرنی شروع کی تو کچھ سال تو میری بالکل ڈراپ ہو گئی, لیکن بیچ میں ایک کمپنی تھی جہاں پہ میں اوبویسلی آپ ایک سرٹن پوزیشن تک, ایک سرٹن ڈیزگنیشن تک جو ہے وہ آپ ایجوکیشن اگر آپ کی کم ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ وہاں تک گرو کرتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل نالج بھی اس جگہ کے لیے جو آگے آپ ڈریم کر رہے ہیں, اپنی پوزیشن جو آپ ارن کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل نالج بھی ہونا ضروری ہے, اور آپ کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہونا ضروری ہے. یہ میں بالکل آپ کو را باتیں بتا رہی ہوں جو میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوئی, اس میں بالکل کوئی بات میں ایسی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کچھ ایسی بات بتا رہی ہوں کہ جو یہ بالکل ایسی چیزیں کہ جو میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف سے. تو میں MBA کرنا چاہتی تھی اور میں نہیں کر سکی بہت سارے ریزنس کی وجہ سے, لیکن کیا ہوا کہ میں نے بہت ساری چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں, اور جب مجھے میں آج بھی اپنے ان باسز کا ایکس باسز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھ پہ بھروسہ کر کے مجھے اپارچونیٹی دی کہ میں ان کی کمپنی میں اس پوزیشن پہ کام کر سکوں جس کی میرے پاس کوالیفیکیشن نہیں تھی. لیکن پیچھے کیا تھا, میرے پاس کانفیڈنس تھا, میرے پاس پازیٹیو تھنکنگ تھی,
میرے پاس پازیٹیو تھاٹس تھیں اور میرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا اور میرا ایک کمٹمنٹ تھا. کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں جو چاہتی ہوں کرنا وہ میں اچیو کر پاؤں گی. اب اس اچیو کرنے کے دوران مجھے کیا کچھ فیس کرنا پڑا وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے, اور یقیناً یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, یہ جتنے اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے جو بھی آگے اچیو کرتے ہیں, پیچھے کچھ نہ کچھ ان کی را اسٹوریز ہوتی ہیں یقیناً, کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ جمپ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملتا. کبھی بھی آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت مشکل وقتوں کو بھی کبھی کبھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے لکی ہوتے ہیں بھائی کہ جن کو بہت آسانی سے چیزیں جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں, تو وہ لکی ہوتے ہیں. وہ شاید ہم ان جیسے لکی نہیں ہیں, لیکن لکی ان دا سینس کہ اس صورت میں ہے کہ ابھی الحمدللہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اب آپ کی سوچ اچھی اور صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے. مشکل وقتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی مشکل وقت سے گھبراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شدید کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت جو ہے وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ آپ کو مزید مضبوط کر کے جاتا ہے. اگر آپ اس سے کچھ سیکھیں, آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. بھئی یہ دو کی جو ہے نا انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی مشکل وقت جو ہے, تو یہ بیسکلی سارا کاؤنسلنگ سیشن کے دوران یہ ساری کی جاتی ہیں. تو یہ میں کرتی رہی ہوں بیسکلی. تو اف اینی ون آؤٹ آف یو تھنک کہ مجھے اس سبجیکٹ پہ ویڈیوز بنانی چاہیے, تو میں آن اینڈ آف ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر جس میں مجھے لگے گا, یا پھر آپ لوگ بھی سجیشن دے سکتے تو اس پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں جو ہے وہ ڈالتی رہوں گی. اچھا, میرے ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, میرے کریئر کے حوالے سے بتا دیا, اور میری مدر کی جو انسیڈنٹ سٹوری تھی وہ میں ضرور انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ابھی فوراً ریسنٹ تو نہیں کر پاؤں گی کیونکہ ابھی ایک نئی چیز آپ لوگوں نے ابھی میرے یوٹیوب پہ بھی دیکھ لی ہے کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ ڈونیشنس فار فلڈ ریلیف, اور اس میں ہم جو چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں وہ کچن یوٹینسلز اور کچن آئٹمس بیسکلی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ ادارے جو بڑے ادارے ہیں جن کو ہم سب یقیناً آپ سب بھی فالو کرتے ہوں گے, تو ان میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یا تو فوڈ ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ خوراک پرووائڈ کی جا سکے. اور ایک جو بڑا ادارہ ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا, سارم بھنی بھائی کی ویڈیو میں, تو اس میں بھی یہی تھا کہ وہ اسٹووز دے رہے تھے, یعنی صرف چولہے دے رہے تھے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا, میں نے اپنی سوچ کے حساب سے ایک سٹیپ لیا کہ ان کو ہم کچھ ایسی چیزیں ارینج کر کے جتنے میکسیمم, اوبیسلی نقصان بہت بڑا ہے, جو سیلاب کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یقیناً وہ کسی ایک یا دو یا تین اداروں کے یا انڈیویجول سے مل کے نہیں ریکور ہو سکتا. وہ مجھ سمیت آپ کا بھی اتنا ہی کردار اس میں بنتا ہے کہ آپ کتنا کیا شیئر کر سکتے ہیں. میں یہ ریکمینڈ کروں گی اور سجیسٹ بھی کروں گی کہ کچھ ضرور دل بڑا کر کے ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا آپ لوگ اپنا شیئر ڈالیں جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں. ہم نے ایک انیشیٹو لیا اپنے گھر سے, اور جو میرا مقصد تھا ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کا وہ اس لیے بالکل نہیں تھا کہ میں دکھانا چاہتی تھی کہ ہو اچھا میں نے بھی کچھ کیا, جبکہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات بھی نہیں ہے, وہ بہت مائنیوٹ ہے, بہت زیادہ مائنیوٹ ہے. لیکن میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا سکوں کہ جو میں چاہتی ہوں کرنا. میں بیسکلی کچھ کچن آئٹمس کے کچھ چھوٹے چھوٹے پیکیجز بنانا چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم 50 فیملیز کو کور کر سکیں, ایٹ لیسٹ 100 فیملیز کو کر سکیں. آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں تو ابھی بھی یہ نمبر بڑا ہے, لیکن اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے, آزمائش اللہ نے دی ہے اور اسے نکالے گا بھی یقیناً وہی. تو بس یہ دس واز ریلیٹڈ ٹو دا پارٹ 2 آف مائی اسٹوری, اور انشاءاللہ اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی, میرے ولاگس بھی آتے رہیں گے. اور بائی دا وے ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹال بھی جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے, اور کل سے وہ اسٹارٹ ہوگا, اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اپنے اس اسٹال پہ بھی لے جا کے آپ کو وزٹ کرواؤں, اور میں دکھاؤں کہ ہم وہاں پر کس طرح سے کلیکشنز کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. تو بیسکلی مقصد اگین وہی ہے کہ آپ کا ساتھ جوڑنا اپنے ساتھ, اور اس کاروان کو اور بڑا کرنا ہے, تاکہ اور ساتھ میں آف کورس ایک چیز جو میں مس کر گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگنی ہے.
استغفار ضرور کرنا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی بات پسند آ گئی کہ ہم اس آفت سے محفوظ ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی بات ناپسند آئی جو پورا کا پورا سندھ ہمارا, کسی ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان 60% آف پاکستان ہمارا جو ہے وہ اس وقت ڈراؤنڈ ہے, جو ڈوب چکا ہے, جس کو ریکور کرنا ہے. اربوں کا نقصان ہے, پتہ نہیں کتنے کھیت جو ہے وہ بہہ گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے مویشی, لاکھوں مویشی جو ہے وہ بہہ چکے ہیں. اس کا امپیکٹ بیسیکلی کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ ہمیں بھی فیس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان سیلاب زدگان کو فیس کرنا پڑا ہے, اس کا امپیکٹ ہمیں بھی یہاں پہ فیس کرنا پڑے گا. فصلیں تباہ ہو گئی, کیٹل فارمز, کیٹلز جو ہے وہ سیلاب بہا کر لے گیا. رزلٹ کیا ہوگا؟ مہنگائی, مزید مہنگائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے میں تو اس چیز میں بالکل بہت نئی ہوں, بہت ساری چیزیں مجھے پتہ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے آپ سے مزید کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے. میں بس وہ بول رہی ہوں جو میرے دل میں آ رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بس شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں سے. یہی تو رشتہ میں بنانا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے, کہ میرے دل میں جو آئے وہ میں آپ سے کہہ دوں. اور ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بھی میں چاہتی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان ہوں, کہ خدا نہ خواستہ ابھی جیسے ہمارا اتنا مشکل وقت ہمارے ملک کے اوپر آیا ہے, ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آفات سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. ہم سب کو جن کے اوپر یہ وقت آیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کو جلد سے جلد دور کرے. اور مجھ سمیت ہم سب کو, جو بھی آپ سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی آپ لوگ شیئر کریں گے, امید ہے اس ویڈیو کو, تو جہاں جہاں تک بھی یہ پہنچے گی, ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. بھلے چھوٹا سا, بھلے 10 روپے خرچ کریں آپ, لیکن کریں. یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا, اتنا سکون ملے گا کہ میں بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں. ٹرسٹ می, یہ کر کے دیکھیں. آئی نو بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہوگا. میں نے انفیکٹ جو ویڈیو بنائی وہ میں نے اپنے بہت سارے واٹس ایپ پہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی انڈیویجولی بھی شیئر کی, لیکن یوٹیوب پہ یہاں پر بھی آپ سے دوبارہ ایک دفعہ التجا کرنے کا, دوبارہ ایک دفعہ اپیل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ پلیز آگے بڑھیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے سوشل میڈیا کانٹیکٹس میں, آپ کے فیس بک پہ, آپ کے یوٹیوب پہ, آپ کے, اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں, آپ کے انسٹاگرام پہ, جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں. تو جو بڑے ادارے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ہمارا خود کا کیا کردار ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اصل بات یہ ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے ہم آگے کسی اور ولاگ میں. یقیناً میں کچھ نہ کچھ بہت ساری باتیں بھول بھی گئی ہوں گی. میں نے سوچا تھا بہت کچھ, لیکن کہاں میں نے اتنا سا, وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا چیزوں کو اپنے روٹین میں آنے میں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اگلی ولاگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی بہت جلد. تب تک کے لیے موسٹ پرابلی میری فلڈ ریلیف ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہیں گی, اور مجھے اس میں بہت امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مجھے بہت آپ لوگوں کا سپورٹ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے, اور خاص طور پر سیلاب زدگان کی مشکلات کو دور فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.